वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम ब्रेक से पहले अदालतों के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज अदालत में एक अहम केस भी सामने आया जिसकी पेशी थी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की। सिंध रोशन प्रोग्राम केस में आज उनकी पेशी थी। 19 सवालात उनको दिए गए जिसकी वजाहत उन्होंने आज जमा करवाई है। एक तो ज़ाहिर है ये पेशियाँ चल रही हैं और ये जिस एहतसाब की बात की जा रही है उसके तहत ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उज़ैर बलोच के मामले पर चूँकि मुसलसल इस पर गुफ्तगू हो रही है और सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा सामने आए तो ज़ाहिर है उससे ये सवाल जो है वो शद्दोमद से किया जाता है। तो ये सवाल जब उनसे किया गया, उन्होंने कहा उज़ैर बलोच का जहाँ तक मामला है तो वो तो रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने उसको 90 रोज़ के लिए रिमांड पर रखा और इसके साथ साथ उन्होंने अली जैदी साहब को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये वो तवक्को नहीं करते थे कि वफाकी वज़ीर अली जैदी जो है वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे। जो 7 दस्तखतों वाली JIT रिपोर्ट है इस मामले पर वो वजारत दाखिला के पास है, वो उनसे पूछ लेते। तो आप क्या समझते हैं सज्जाद तरीन साहब, आज जो गुफ्तगू की है वज़ीर आला सिंध ने, इससे पहले सिंध के मुख्तलिफ वज़रा भी इस पर बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आपके इल्म में अली जैदी साहब कहते हैं वो मोटरसाइकिल वाला आया वो लिफाफा छोड़ गया और मेरे पास आ गई JIT। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, इससे ज़्यादा मजाक की बात और क्या हो सकती है। आपको याद होगा नकी साहब, हम मीडिया हाउस चला रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए लोग कितने डॉक्यूमेंट्स हमें छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ आते हैं लिफाफे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो क्या हम यहाँ अपने प्रोग्राम में बैठ के वो बताना शुरू कर दें कि जी फ़लाँ मोटरसाइकिल वाला आया था और ये दे गया है। कोई ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। हम तो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो तो वफाकी वज़ीर हैं। क्या वफाकी वज़ीर ने ये चेक नहीं किया कि ये जनाब जो कागज़ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये जो दे के गया है मोटरसाइकिल वाला, क्या ये कुछ ठीक थे? और फिर यकीनन अली जैदी के घर के बाहर जो हैं वो कैमरे लगे हुए होंगे, वो कैमरे वीडियोस जो हैं वो देखी जा सकती है, CC कैमरे लगे हुए होंगे उनके यहाँ कि कौन आदमी था, वो मोटरसाइकिल नंबर उसमें आया होगा, वो बंदे की शक्ल आई होगी, वो ट्रेस हो सकता है, फिर उसको पकड़ा जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लिए थे। मैं समझता हूँ कौमी असम्बली जो है वो सबसे एक बालादस्त इदारा है, मुक़द्दस इदारा है। उसमें एक वफाकी वज़ीर ने खड़े होकर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह कि एक आम आदमी आया, एक राहगीर आया, जैसे मैंने आपको अपने प्रोग्राम की मिसाल दी, दर्जनों लोग डॉक्यूमेंट्स दे जाते हैं, यहाँ मेरे नाम दे जाते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। तो क्या मैं यहाँ बैठ कर ये कहूँ कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उसमें ये चीज़ें और फ़लाँ की करप्शन, बहुत सारे लोग जो है वो दे जाते हैं हमें चीज़ें कि जी फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ ये करप्शन है, फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ ये करप्शन है, तो हम ये यहाँ बैठ के ढंढोरा पीटना शुरू कर दें। देखें, बात यह है जब कोई इदारा, जब किसी ज़िम्मेदार आदमी ने उनको दी है तो फिर या तो उसका नाम बताएं कि जी फ़लाँ साहब ने मुझे दी है, ये पुलिस का कोई आदमी है या फ़लाँ डिपार्टमेंट का ये आदमी है या सिंध का कोई फ़लाँ आदमी है जिसने मुझे दी है, किसी होम सेक्रेटरी ने दी है, चीफ सेक्रेटरी ने दी है। तो अब मोटरसाइकिल वाला का ये कहना, ये बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक मोटरसाइकिल वाला आया था जी और मेरे घर वो एक लिफाफा दे के चला गया है और मैंने उठा के वो असम्बली में पेश कर दिया। तो अच्छा, अब आप इसी पर आप यकीनन इस पर डिटेल पे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात की थी कि दीगर जो मेंबरान हैं या मुख्तलिफ वज़रा हैं, PTI से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ आम शख्सियात हैं, उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, वज़ीर आला सिंध की आज हम बात कर रहे हैं, वो जिस अंदाज से इस पर तनकीद कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिस जानिब इशारा दिया था तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि फिर ठीक है वो शायद तहकीक कर लेंगे, वज़ारत दाखिला से कोई डॉक्यूमेंट ले आएंगे, कुछ तो जवाब देंगे। अब इस नौयत का जवाब उसके रिस्पॉन्स में जो सामने आ रहा है, तो इससे एक जानिब तो उस मुक़द्दस इदारे की सुबकी तो हो ही रही है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसकी सुबकी नहीं हुई। क्या खुद अपने खिलाफ साजिश नहीं की जा रही? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये साजिश तो शायद नहीं, मैं जो जिस साजिश का जिक्र हमने शेख रशीद साहब का किया था, जो कहते हैं साजिश हो गई है, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं समझता हूँ ये एक नाहलियों की दास्तान जब लिखी जाएगी इस हुकूमत की, तो उसमें अली जैदी साहब का भी ये लिखा जाएगा। अली जैदी साहब को पहले तो फिर ये कहना नहीं चाहिए था कि जी मुझे मोटरसाइकिल वाला दे गया है। ये देखें, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, पुअर सोर्स उन्होंने बताया है, जब कोई इदारा नहीं है। अब आपको पता है जी नकी साहब, आपको याद होगा कई यहाँ हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते जिनके बारे में हम तस्दीक करते हैं तो हमें मिनिस्ट्री वाले कहते हैं ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, जबकि हमारे देखने में वो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं
کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا عید کی چھٹیاں ہوں یا اس طرح کا کوئی وزارت داخلہ کا جو کوئی نوٹیفیکیشن ہو، وہ اس طرح کے کئی فیک نہیں آ جاتے جس پہ باقاعدہ پھر وہ فیک لکھ کے اور بھیجتے ہیں، میڈیا کو بھی بالکل بھیجتے صحیح، ہیں، ہم اپنی سکرینوں پہ سوشل میڈیا چلاتے پہ ہیں. چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس جی طرح کی. یہ دیکھیں فیک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو کہیں بنائی جا سکتی ہیں نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی وفاقی وزیر کو کوئی بندہ جو ہے کوئی جعلی ڈاکومنٹس دے گیا ہے یا کوئی بے شک اصلی بھی ڈاکومنٹس دے گیا ہے، تو وہ اصلی ڈاکومنٹس کی تصدیق کرنا کیا وفاقی وزیر کے لیے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ جن اداروں کے وہاں دستخط موجود ہیں اگر وہ لوگ تو یقیناً ریٹائر ہو گئے ہوں گے یا چلے گئے ہوں گے، اور پھر کیا نام ہے ان اداروں کو فون کر کے ان لوگوں سے یہ پوچھنا کہ بھائی یہ والی کوئی ریکارڈ میں ایسی چیز موجود ہے، ایسی کوئی چیز ہے. اب علی زیدی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ علی زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ JIT بنا کی جو رپورٹ ہے آپ سپریم کورٹ نوٹس لے. بھئی آپ حکومت میں ہیں، اگر وہ اصلی ہے، آپ اداروں کے آپ اگر ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں کر سکتا کہ یہ ڈاکومنٹ اصلی ہیں یا جعلی ہیں یا یہ کہاں سے آئے ہیں، تو اب آپ سارا اپنا سامان جو ہے جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ کہیں جی کورٹ کرے، جو بھی بات ہو جی کورٹ نوٹس لے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان سے غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے معاملات کو بہت اوپر اٹھایا، اب وہ اس کو کور نہیں کر پا رہے. وہ اب ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کیا بتائیں کہ یہ ڈاکومنٹس کہاں سے ملے ہیں. وہ اور جس طرح انہوں نے بتایا موٹر سائیکل کی جو آپ نے جی بات کی، ایک اس طرح کے ڈاکومنٹس ملنے پہ انہوں نے جتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا، اب وہ ساری کی ساری ناکامیاں اور شرمندگی حکومت کے دامن میں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو وزراء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہ جتنے وزراء ہیں آپ سب کو دیکھ لیں، یہ سارے وزراء سوائے ایک دو کو چھوڑ کے باقی جتنے سارے وزراء ہیں یہ اپنی وزارت کا کوئی کام نہیں کر رہے، یہ دوسروں کی وزارتوں کا کام کر رہے ہیں یا حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں. جیسا کہ ذکر آپ نے شیخ رشید صاحب کا کیا، انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ PTI کے جو وزراء ہیں اپنے گندے کپڑے ٹیلی ویژن پہ آ کے نہ دھویا کریں. تو یہ سارے وزراء جو ہیں یہ ایسے کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کو کوئی بتایا نہیں جا رہا. پرائم منسٹر عمران خان نے شروع میں کہا تھا، نقی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 3 ماہ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، 6 ماہ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، پھر وزراء کو تبدیل کیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں کوئی پرفارمنس چیک ہے؟ کسی سے پوچھا گیا ہے؟ پرفارمنس کی بنیاد پر تو جو ہوگا، یہ اس معاملے پر بھی میرے خیال میں ابھی تک کوئی نوٹس وزیر اعظم کی جانب سے سامنے نہیں آیا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا ظاہر ہے یہ جو داغ ہے یہ تو وفاقی حکومت کے دامن پہ لگا ہے نا، خالی علی زیدی صاحب کا معاملہ تو ہے نہیں. تو ظاہر ہے اس پہ بھی میرے خیال میں نوٹس ہونا چاہیے تھا، اس پہ ابھی تک ہمیں خاموشی دکھائی دے رہی ہے. پرفارمنس تو دور کی بات رہ گئی نا، وہ تو اپنی وزارت جس فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے اپنی وزارت میں جو انہوں نے کام کیے ہیں اس کی رپورٹ دینی تھی، اس کے جوابات دینے تھے، وہ تو ویسے نہیں دے رہے نا. لیکن اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں سامنے آ رہا. میں یہی عرض کروں کہ یہ جو وزراء ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے کل کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ان کے پاس آئے ہیں یہ علی زیدی صاحب وزیر داخلہ کو ساتھ بٹھائیں اور وزیر داخلہ یہ کہے کہ ہاں جی یہ رپورٹ اتھینٹک ہے، یہ اصلی رپورٹ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وزیر داخلہ صاحب بھی اسی لیے نہیں آئے نا کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ تو موٹر سائیکل والا دیکھ گیا ہے، کیونکہ وزارت داخلہ میں جو ہے وہ تو نقی صاحب ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہاں ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. ان کے ساتھ کوئی وزارت داخلہ کا آپ نے دیکھا ہے اس JIT کی جتنی بھی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس میں کوئی وزارت داخلہ یا بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بہت جاندیدہ آدمی ہیں، ان کا کوئی بیان آپ نے دیکھا ہے کسی قسم کا کوئی آیا؟ کیونکہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن علی زیدی صاحب نے جو طوفان کھڑا کیا اب الٹا وہ گلے میں پڑ گیا ہے، اب اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں اور جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے. جی اچھا، اسی پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح کے نوٹس ویسے لیتے رہے ہیں، ابھی وزیر اعظم بڑی باتوں پہ آٹا بحران پہ چینی بحران پہ برہم ہو جاتے ہیں. آپ کی پسندیدہ سی ان کی یہ ہیبٹ کہیں یا ان کا یہ اقدام کہیں کہ وہ برہم ہو جاتے ہیں کابینہ میں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ وزارتیں بہرحال پچھلے دنوں میں آگے پیچھے ہوئی ہیں، فواد چودھری کا کیس ہمارے سامنے ہے، پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کا ہوا، باقی کیسز جو ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزارت جو ہے یہ بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس ایشو کو لے کر؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اچھا، کیونکہ جہاں وزراء کو یا اپنے حکومتی ممبران کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آپ اپوزیشن کو بہت وہ کرتے ہیں. آج میں ایک میڈیا پہ سن رہا تھا ملتان سے احمد حسن ڈھیر صاحب، انہوں نے جو الزامات شاہ محمود قریشی پر لگائے ہیں اور جو انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا ہے، مطلب مجھ جیسا آدمی یہاں وہ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. جو ایک میڈیا ہاؤسز نے آن ایئر کیا ان کا انٹرویو، انہوں نے کرپشن کی جو داستانیں سنائی ہیں، حکومتی وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں، اراکین جو ہیں. دیکھیں ایک تو لڑائی چل رہی ہے
وزیروں اور مشیروں کے درمیان، جو الیکٹڈ ہیں اور نان الیکٹڈ ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے حکومتی اراکین اور وزراء کے درمیان، کہ اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء جو ہے وہ اپنے کام کرا رہے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح احمد حسن ڈھیر صاحب نے جو اپنے انٹرویو میں کہا، انہوں نے شاہ محمود کا کہا۔ تو ایسی صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے بہتر نہیں ہو پا رہی، کوئی ایک ڈسپلن میں چیزیں نہیں چل رہی۔ کیا میں آپ کو عرض کروں کہ اگر چیزیں ڈسپلن میں نہیں چل رہی اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری کی ساری جو ناکامیاں ہیں، یہ ساری ناکامیاں جو ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کے دامن میں پڑیں گی، صحیح، اور الیکشن میں جب یہ جائیں گے تو جواب پرائم منسٹر عمران خان کو دینا پڑے گا۔ یقینی طور پر معاملات ان کے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہیں، ان کا گھر نہیں سنبھل رہا۔ تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، ذرا اس کے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اپوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ سجاد ترین صاحب، ہم نے گزشتہ روز یہ بات کی کہ میاں شہباز شریف باہر آئے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہوا، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں، لیکن ہم نے یہ پروگرام کیا اور اس کے بعد رات میں ہی یہ ورژن سامنے آ گیا نون لیگ کی جانب سے، بہت جلدی میں یہ ورژن ان کا سامنے آیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اے پی سی بھی بلائی جائے گی، ہمارے رابطے بھی ہوں گے۔ اور آج پھر یہ خبر بھی سامنے آئی کہ میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے اور آئندہ کی حکمت عملی پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ جی، میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم رات کو یہ گزشتہ رات جب ہم نے یہ پروگرام کیا اور ہم نے یہ ایشو ڈسکس کیا، تو اس کے بعد جب میں آفس سے نکل رہا تھا باہر، تو مجھے مسلم لیگ لاہور کے ایک صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے کہا جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ہم نے بات کر لی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے اس پر نوٹس لیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی خواہش پر اے پی سی ہوگی جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پیپلز پارٹی والوں سے رابطے ہو رہے ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور بلاول سے رابطہ کریں گے، اور آج ہو گیا رابطہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو مسلم لیگ کی کارکردگی رہی ہے، جو یا مسلم لیگ کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے اب جو ایک اس پر الزام ہے مسلم لیگ نون پر پیپلز پارٹی کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ہاتھ جو ہے چھڑا دیتے ہیں، جب کوئی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ اگریسو پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں، اور پارٹی کی کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ان کو روکا ہوا ہے، ان کے ٹویٹر میسج بھی آج کل نہیں آ رہا ہے۔ شہباز شریف کا تو مزاحمت کا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں پارٹی کا دباؤ بڑھا ہے۔ کل ہم نے بھی پروگرام کیا اور بھی یقیناً میڈیا ہاؤسز پہ بات ہوئی ہوگی، یعنی بات آپ تو اس سمجھتے ہیں پر بات آگے بڑھی ہے۔ جی میرے خیال میں اب اے پی سی ہونے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے۔ کل آپ نے معلوم تاریخ کا ذکر کیا، آج آپ نے نامعلوم وجوہات کا ذکر کیا، تھوڑا سا یہ واضح کر دیں گے کہ یعنی مریم نواز کا ہولڈ ہے، میاں شہباز شریف کچھ دائیں بائیں ہو رہے تھے، ان کو واپس بلایا گیا، کیا معاملات ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو معلوم تاریخ کی میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ معلوم تاریخ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی مزاحمت کے جب سیاست کرنے کی آئی ہے تو مسلم لیگ نون کھڑی نہیں ہوئی، وہ کہیں نہ کہیں چلی گئی، اور پھر میں نے بہت ڈیٹیل سے وہ بات کی تھی، آپ کو ساری بھی سنا بھی دی تھی، وہ جنرل مشرف سے معاملات کر کے یہ چلے گئے تھے، لیکن اس وقت صورتحال کچھ اور تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ میں ایک گروپ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، ہمیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر حقیقی جمہوریت کی بات کرنی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ جمہوریت کرتے ہیں اور حقیقی جمہوریت ملک میں نہیں آتی، عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو پھر اس جمہوریت کے لیے کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیں اس جمہوریت کا کیا فائدہ؟ یہ جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر ہر معاملے پہ نوٹس لیتے ہیں، پنجاب میں آٹا نہیں مل رہا، روز جو ہے روٹی مہنگی ہو رہی ہیں۔ آج بھی میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا، لاہور سے 3-4 لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہاں نان بھائی نے روٹی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ تو یہ جمہوریت اب ان لوگوں کے لیے جن کو روٹی مہنگی مل رہی ہے، آٹا مہنگا مل رہا ہے، ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں نا، جمہوریت ہو یا نہ ہو یا کوئی مارشلہ ہو، ان کے لیے تو یہ ہے کہ کیا ان کو روٹی مل رہی ہے۔ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ اگر آپ سمجھوتا کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے کرتے ہیں، تو پھر حقیقی جمہوریت کس طرح آ سکتی ہے؟ تو شہباز شریف میرے خیال میں جو کام کر رہے تھے، جس طرح کل میں نے کہا کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ میری اور شہباز شریف کی ایک پارٹی ہے، میرے خیال میں اب اس راستے میں مریم نواز صاحبہ رکاوٹ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا مزاحمت کرنے کے سیاست کا وہ پروگرام رکھتی ہیں، وہ اگریسو آپ کو پتہ ہے سیاست کرتی ہیں، راتوں کو انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں انہوں نے۔ تو میرے خیال میں اب مسلم لیگ نون میں وہ گروپ موجود ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ اب اگریسو سیاست کی جائے اور اس طرح کی سیاست نہ کی جائے جیسے ماضی میں نہیں، اور شاید اسی کے پیش نظر اب یہ اے پی سی پہ یہ راضی ہوئے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے یہ کرائی جائے۔
دیکھیں، ایک تو جو حالات و واقعات ہیں اس کے تناظر میں میرے خیال میں سجاد ترین صاحب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس وقت اپوزیشن اگر متحرک ہوتی ہے تو آپ سیاسی تاریخ سے بہتر انداز میں واقف بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، تو اب ظاہر ہے اس میں اگر وہ پیچھے ہٹتے تو شاید سیاسی طور پر یہ سیاسی بلوغت کی کمی قرار دیا جاتا اگر اگریسو سیاست نہ کی جاتی۔ دوسرا، جس ایک پارٹی کا ذکر شیخ رشید صاحب میاں شہباز شریف کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ پارٹی بھی شاید اگریسو سیاست کی حامی ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے ایک پروگرام میں آپ کو یہ کہا تھا کہ بوجھ کوئی نہیں اٹھایا کرتا۔ جب کوئی چیز بوجھ بن جائے نا، آپ دیکھیں گھر میں ایک بھائی ہو، نلائق ہو، کام نہ کرتا ہو، تو اس کی وہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی بھی حکمران ہو یا کوئی بھی آدمی ایسا ہو جو کسی بڑے ادارے میں ہو، جب وہ بوجھ بن جاتا ہے تو بوجھ کوئی نہیں اٹھایا کرتے۔ اسی طرح سیاست کا میدان ہے، سیاست کے میدان میں جب آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے، جب آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائیں گے، جب آپ وہ وعدے، جن وعدوں کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا تھا اور لوگ آپ کو اقتدار میں اٹھا کے لائے تھے، آپ وہ وعدے پورے نہیں کر پائیں گے اور پالیسیاں اس کے برعکس بنائیں گے، تو پھر لوگ بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں تو پھر ادارے جو ہیں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اور بوجھ جو ہے وہ پھر کوئی نہیں اٹھاتا، پھر ہر آدمی جو ہے وہ بوجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک دفعہ بہت پہلے، آج سے میرے خیال میں کوئی ڈیڑھ سال پہلے آصف علی زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے بوجھ کے تلے خود دب جائے گی۔ تو حالات حکومت کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپوزیشن تو بیچاری کی صورتحال یہ ہے، آپ کو دو واقعات بتا دوں۔ ایک، وہ چیئرمین سینٹ کی تحریک زیادہ اکثریت میں تھے، بالکل ٹھیک ہے، ناکام ہو گئی۔ پھر بجٹ کی منظوری پہ موقع پر دیکھیں 119 اراکین باقی باہر چلے گئے یا آئے نہیں ہیں۔ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے گورننس کی صورتحال جس خراب اے پی ہے۔ سی کا ذکر کر رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، جس اے پی سی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر پائے گی اس حکومت کا؟ نہیں، اب جو آپ کو میں نے ابھی 1 منٹ پہلے بات بتائی کہ جب آپ بوجھ بن جائیں نا تو بوجھ تو پھر کوئی نہیں تو اٹھاتا پھر نا۔ اس کا مطلب مسلم لیگ نون میں پر مریم میں نواز سے زیادہ پارٹی کا میں آپ کو عرض کروں، نہیں، مسلم لیگ نہیں، یہ وہ ایک حکومت، پارٹی والا جو ہے وہ دباؤ زیادہ ہے نہیں، مریم نواز سے زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں وہ بات نہیں ہے۔ جب دیکھیں، جب ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ بوجھ بنتا جا رہا ہے، ان پر بھی بوجھ بن رہا ہے، تو وہ پھر بوجھ تو کوئی نہیں اٹھاتا نا۔ پھر ظاہر ہے یقیناً دوسری طرف دیکھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اسی طرح کی پلان کر رہی ہے۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، یہ عوام کے لیے کوئی بہتری کی جو صورتحال ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ کرونا کے بعد جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ دیکھ لیں، ایجوکیشن نظام پہلے آپ کو پتہ ہے کتنا خراب تھا، اوپر آن لائن کلاسز کی صورتحال آپ دیکھ لیں، روز ہمارے درمیان یہ ڈسکس ہوتی ہے پروگرام بڑے کے بعد مسائل بھی۔ ہیں اس وقت، تو بلکہ مزید مسائل نے جنم لے لیا۔ یہ حکومت جو ہے یہ مسائل پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، جو ان سے امید تھی۔ پھر وزراء کی آپس کی لڑائیں، اراکین کی آپس کی لڑائیں، وہ روز کا تماشا لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن سجاد ترین صاحب کا پروسیجر تو ہوگا نا اس بوجھ کو ہٹانے کے حوالے سے، میں اس لیے اے پی سی کا سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ جب پہلے ہم نے ایک پروگرام، سوری ٹو کٹ، ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ ڈسکس ہو جائے، آپ معلوم تاریخ کی بھی بات ہوئی ہے، تو اس میں عدالتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جب کوئی بوجھ بنے یا ناپسندیدہ ہو تو عدالتوں کا بھی ایک رول ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا پاناما کیس بھی آیا، باقی معاملات بھی ہمارے سامنے چلتے رہے۔ اب ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اب دیکھا جائے گا کہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ اے پی سی جو بن رہی ہے اس کا کوئی لنک بنتا ہے اس معاملے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آئین کے اندر جو ادارہ جو دیا گیا ہے، طریقہ کار، وہ عدم اعتماد کا دیا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے ابھی عدم اعتماد نہیں پیش کرے گی، کیونکہ عدم اعتماد پیش کرنے سے اس کا حشر وہی ہوگا جو حشر چیئرمین سینٹ کے خلاف ہوا تھا۔ تو اسی لیے اپوزیشن مختلف راستے تلاش کرے گی اور بات چیت بھی کرے گی، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں طے ہوں گی ضرور۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے، اور اس میں میرے خیال میں جو ایجنڈا سامنے آ رہا ہے ابھی لگ رہا ہے، جو اپوزیشن جس پہ بات کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری کا بیان بھی سامنے آیا، مختلف اپوزیشن رہنماؤں کا،
کہ بجٹ کو ایک تو انہوں نے مسترد کر دیا. ظاہر ہے غریب عوام کا جینا, ایشوز اتنے ہیں جس پر ظاہر ہے وہ بولا جائے گا, جس پہ بات کی جائے گی, اور اس کو میرے خیال میں بار بار یہ نعرے بھی لگائے جائیں گے. لیکن اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی مختلف جماعت, بالخصوص پیپلز پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. ویسے تو وہ ایکٹیو تھے, انہوں نے دھرنا دیا, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا, جو بھی ہوا. لیکن اب ظاہر ہے سب کو ساتھ ملا کے چلا جا رہا ہے, اور اس مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب زیادہ ایکٹیو ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہیں, اور اس مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے بے شک پرولونگ کرے, دھرنا تو واپس ہو گیا تھا, لیکن یہ اے پی سی بنے, پھر یہ ایشوز پہ سیاست ہو, اس پہ بات کی جائے, کتنی حد تک یہ سہارا دے پائیں گے اس حکومت کو کہ وہ آگے چل پائے, چاہے وہ پارٹی کرے یا اپوزیشن صرف اپنی صف بندی کے تک جو ہے ان کو ٹائم دینا چاہے. اگر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, اگر حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی تو اپوزیشن کے پاس جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے. کیا کسی اپوزیشن لیڈر نے, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, بلاول بھٹو زرداری ہوں یا کوئی اور لیڈر ہو, کیا اس نے ملک کو جو درپیش معاشی مسائل ہیں, جو اس وقت بے روزگاری کا طوفان ہے, جو اس وقت ہیلتھ اور صحت کا نظام ہے اور ایجوکیشن کا بحران ہے, کیا انہوں نے اس کا کوئی متبادل پیش کیا ہے؟ کسی جماعت نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ پروگرام ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ -1 کی تو پرائم منسٹر عمران خان نے خود بات کر دی. آج تک میرے خیال نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں -1 جا رہا ہوں. اگر فرض کے -1 آپ کر ہی دیں, کسی اور کو بھی لے آئیں, تو کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ اپوزیشن کی ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے -160 کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بیان بھی سامنے آیا. دیکھیں میں آتا ہوں اس پر. آپ دیکھیں وہ جو مائنس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے -160 کی بات کی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کراچی میں کہا ہے. آپ مجھے بتائیں -160 بھی کر دیں, اس ملک کا جو مسائل ہیں, اس ملک کو جو معاشی مسائل ہیں, کیا کوئی متبادل کے طور پر کوئی پروگرام کسی نے دیا ہے؟ کیا معاشی جو ہماری مسائل ہیں اس پر کسی نے کوئی دیا ہے کہ ہم کس طرح یہ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ ساری سیاسی پارٹیاں چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, ان کا ایک معاشی فریم ورک ہے. یہ اس کے اندر رہ کے باتیں کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں, کوئی جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں, لیکن ان کا جو معاشی ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے, ان کے معاشی جو پالیسی ہیں وہ ایک جیسی ہیں. کس پارٹی نے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے اور کوئی پارٹی ہو, کسی پارٹی نے آ کے بتایا کہ جناب اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل یہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے؟ کسی ایک کا ہے تو آپ مجھے بتا دیں, میں تو دیکھتا رہتا ہوں, مجھے تو کسی کا نہیں لگا. معاشی کا تو نہیں, کورونا کا بتایا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, معاشی صورتحال جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. کرونا سے تو ہم نبٹ ہی لیں گے, یہ حکومت بھی نبٹ لے, کو آئے گی وہ بھی نبٹ لے گی, لیکن سب سے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ معاشی صورتحال ہے. معاشی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اس حکومت نے جو بجٹ دیا اور اس میں کہا جی ٹیکس فری بجٹ ہے, بہت ڈھول بجائے گئے, لیکن آپ یقین مانیں کہ آپ دیکھیے گا ستمبر اکتوبر میں یہ ایک منی بجٹ لے کے آئیں گے جس میں یہ نئے ٹیکسز لگائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو آپ نے ٹارگٹ رکھے ہوئے وہ تو پورے ہی نہیں ہوں گے. تو کوئی کسی اپوزیشن کی پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ جناب یہ جو ٹیکسز ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, ہم آئیں گے تو بڑھائیں گے تو کیسے بڑھائیں گے, ہم معاشی حالت کیسے بہتر کریں گے, ہم لوگوں کو نوکریاں کیسے دیں گے؟ اس کا کوئی فریم ورک کسی جماعت کی طرف سے آیا ہے؟ سب یہ سیاست کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, اور عوام کی پریشانیوں کے لیے کوئی یہ نہیں کر رہا. عوام مشکلات کا شکار ہیں, عوام بہت پریشانیوں کا نہیں, کسی کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے. اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس معاشی پروگرام ہے تو عوام کو کیوں نہیں بتاتی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ذوالفقار علی بھٹو کا بہت ذکر ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب ایوب خان سے علیحدہ ہو گیا, ایوب خان کے ساتھ منسٹر تھے وہ, ایوب خان سے علیحدہ ہو گیا, انہوں نے ایک معاشی پروگرام دیا, متبادل کے طور پر ایک پروگرام دیا, اور ذوالفقار علی بھٹو ٹکرا گیا ایوب خان کے ساتھ اور اس کا اقتدار پاش کر دیا. تو ذوالفقار بھٹو کی پارٹی کے پاس نہیں ہے آج کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے جی, ان کے پاس کوئی, مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی کے پاس کون معاشی پروگرام ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے پاس یہی حفیظ شیخ منسٹر نہیں تھا؟ یہی منسٹر تھا نا جی. تو کون سی, اب انہوں نے کون سی کوئی وہ کر دینا, کون سی پالیسی انہوں نے بتائی ہے؟ اس ملک کا معاشی پلان تو سر کس سیاسی جماعت کے ہاتھ میں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں, معاشی پلان تو کسی اور ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے. میں آپ کو عرض کروں, اس میں بھی آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے پروگرام تو دے سکتے ہیں نا, آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی پارٹی کی طرف سے, کسی پارٹی نے ایک اپنا پروگرام دیا ہو کہ جناب ہم یہ کریں گے.
یہ وجہ ہے ملک کے مسائل کے درپیش ہونے کی، اور ان مسائل کو حل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے متبادل کے طور پر. کسی کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک فریم ورک میں کام کر رہی ہیں اور صرف بس تنقید برائے تنقید کر رہی ہیں. اور صرف اقتدار کی جنگ ہے جو اقتدار کی رسا کشی ہے جی، رسا کشی چل رہی ہے، اقتدار کی رسا کشی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، انہوں نے یہ سارے اپوزیشن والے ہوئے ہیں جنہوں نے بجٹ منظور کرایا، ٹھیک ہے نا. 160 لوگ، حالانکہ 172 لوگ ہونے چاہیے حکومت کے پاس. حکومت کے پاس اگر 160 لوگ تھے تو اپوزیشن کے پاس تو 119 لوگ تھے. اس کی وضاحت تو دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، اس کی وضاحت انہوں نے کہا کچھ بیمار تھے، کچھ باہر تھے، کچھ کورونا کی وجہ سے نہیں آئے، اور کچھ ضعیف تھے، اپوزیشن والے ایس او پیز کے تحت روکا ہوا تھا، اور اس لیے ہم 172 اپوزیشن والے کہاں چلے گئے؟ اپوزیشن والے تو آ سکتے تھے نا. پھر یہی معاملہ ہوگا. میں آپ کو عرض کروں، یہ سارا پلان کا حصہ ہے. یہ ایک فریم ورک میں ان کو پتہ ہے کہاں تک جانا ہے، کون سی ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں جانا. یہ صرف سیاست کر رہے ہیں. اور دوسری بات بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ عوام کی اصل ایشو کی بجائے، اصل ایشو پہ ڈسکس کرنے کی بجائے اس ملک میں ڈسکس ہو رہا ہے جی جے آئی ٹی. آپ مجھے بتائیں، جو غریب آدمی ہے، جو بدین میں رہتا ہے، جو ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے، جو اسلام آباد میں رہتا ہے، لاہور میں رہتا ہے، پورے ملک میں رہتا ہے، جس آدمی کو دہاڑی نہیں ملتی، اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو اس جے آئی ٹی سے کیا ہے لگا ہوا ہے کہ جے آئی ٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جے آئی ٹی جو ہے، یہ جے آئی ٹی اور اس طرح کے نان ایشو پیدا کیے جا رہے ہیں اصل ایشوز کو دبانے کے لیے، کہ لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف کوئی نہ دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کے پاس کوئی معاشی متبادل پروگرام نہیں ہے، سب اقتدار کی رسا کشی کر رہے ہیں اور ادھر ہی گیم چلا رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارا یہ سوال ہے آج کے پروگرام میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ کس کے پاس اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا حل موجود ہے. اگر حل موجود ہے تو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سامنے لائیں تاکہ ہم بھی اس پہ بات کر سکیں، اس قوم کا بھلا ہو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اور بڑا اہم معاملہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پہ تھا، بالخصوص پاکستان انڈیا کے درمیان، اور وہ کلبھوشن یادو کا کیس تھا، جس پہ آپ کے علم ہے اس کا پورا ایک پس منظر ہے کہ انڈیا نے جو عالمی عدالت سے قونصلر رسائی کے حوالے سے کہا تھا، اور عالمی عدالت نے پاکستان کو بھی یہ کہا تھا. تو آج ہماری فارن منسٹری کے ساتھ جو وہاں پہ یہ کیس ڈسکس ہوا ہے، کلبھوشن یادو کے معاملے پر دوسری جو قونصلر رسائی ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس پر؟ میرے خیال میں یہ دوسری ایک ان کے پاس قونصلر رسائی کا حق تھا، جو کہ اب اگر یہ دے دی گئی تو اس کے بعد یہ استحقاق ختم ہو جائے گا، یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، کلبھوشن کو جب پکڑا گیا تو اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ میں پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا تھا، ٹھیک ہے. اس نے بلوچستان اور کراچی کے حوالے سے کہا، اور بہت سارے وہ نیٹ ورک جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بھی پکڑے گئے. یہ ایک دہشت گردی کی کھلی مثال تھی. بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا تھا. اب اپنے اس شرمندگی کو اور اس ناکامی کو بچانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ سیاست کر رہا ہے کلبھوشن پر. کبھی ایک الزام لگائے گا، کبھی دوسرا لگائے گا، کبھی کہا جی قونصلر رسائی نہیں ہے، وہ بھی ہم نے دے دی. قونصلر رسائی تو عدالت کے فیصلے کے تحت ہم نے دے دی نا جی. میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، انڈیا ہمارے ملک کا دشمن ہے. وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہا تھا. اس سے ایک آدمی جب خود اعتراف کر رہا ہے، ساری چیزیں ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا رہا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. جب سامنے آ چکی ہیں، لیکن دوسری طرف کیونکہ انڈیا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بہت کرتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ، وہ انٹرنیشنل سطح پہ کلبھوشن پہ سیاست کر رہا ہے اور وہ نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ یقین مانیں کہ پاکستان کا کوئی آدمی ایسے انڈیا میں پکڑا جاتا تو اتنا لمبا اس کو زندہ رکھا جاتا؟ وہ پھانسی دے دیتے اس کو، ٹھیک ہے، وہ جیل میں اس کو مار دیتے. پاکستان نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جو بھی چیز آئی ہے دنیا کو بتایا ہے، پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھیں جی اس سے بڑا وہ عالمی عدالت میں گئے، اس نے اگر ایک فیصلہ دے دیا ہے، اس عالمی عدالت نے کلبھوشن یادو کو یہ نہیں کہا کہ وہ مجرم نہیں ہے، نہ وہ یہ فیصلہ دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے. بلکہ عالمی عدالت نے قونصلر رسائی دینے کا کہا ہے، جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت ایک قانون موجود ہے، تو اس کے تحت قونصلر رسائی، اور وہ پاکستان نے ایک مرتبہ دی، 2 میرے خیال میں اس کے حق تھے، دوسری قونصلر رسائی دینے جا رہا ہے. لیکن آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا اپنا قانون از سر نو فیصلے کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے تحت ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ جب یہ قونصلر رسائی ہوگی، وہ اپنا کیس ہارے گا تو کلبھوشن یادو جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس نے نقصان پہنچایا، بلوچستان میں اس نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، ہمارے ملک کی سرحدوں کا ایک معاملہ ہے، ہمارے ملک کے دفاع کا معاملہ ہے، تو یقینی طور پر ہم بھی اس کے خلاف اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن عالمی عدالت کا اتنا ہی کام تھا جو ہم نے وہ کر دیا، اس کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے، اور آج اس پر یہ پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے حق میں ایک اچھی پیش رفت ہے. آنے والے دنوں میں اچھی خبر اس حوالے سے سامنے آئے گی. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہیں